अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। आज की ग्लोबल और लोकल स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेप बाहर निकल के प्रेशियस मेटल्स की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ प्राइसेस की कहानी नहीं है बल्कि सेंटिमेंट, लेवरेज एंड लिक्विडिटी की कहानी है। चाइना के एक लो प्रोफाइल बिलियनर ट्रेडर बियान शिमिंग, जिन्होंने गोल्ड फ्यूचर्स में पिछले कुछ सालों में तकरीबन $3 अरब कमाए, अब सिल्वर पर दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट बेट लेकर बैठे हुए हैं। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर उनकी नेट शॉर्ट पोजीशन तकरीबन 450 टन सिल्वर के बराबर है, रफली 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और टाइमिंग देखिए कि सिल्वर में एक हफ्ते में 16% से ज़्यादा की शार्प सेल ऑफ ने इस बेट पर तकरीबन $300 मिलियन की पेपर गेन्स जनरेट कर दी हैं। ये कोई छोटी स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब शंघाई में सिल्वर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, उसी वक्त बियान ने अग्रेसिवली अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू की। पहले 18,000 लॉट, फिर 28,000 और फिर लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपोजर स्प्रेड करके वॉलेटिलिटी अब्जॉर्ब की। बीच में लॉसेस भी आए, पोजीशंस लिक्विडेट करनी पड़ी, लेकिन लास्ट वीक के सेल ऑफ ने फिलहाल स्ट्रैटेजी को वैलिडेट कर दिया। इस मूव का ब्रॉडर सिग्नल ये है कि गोल्ड और सिल्वर की कहानी अब डाइवर्ज हो रही है। गोल्ड अभी भी सेंट्रल बैंक बाइंग, जियोपॉलिटिक्स और रेट साइकिल हेज के तौर पे देखा जा रहा है। सिल्वर ऑन द अदर हैंड के रीसेंट रैली ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डिमांड और स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग से ड्रिवन थी, फंडामेंटल से थोड़ा आगे निकल चुकी थी। जब लेवरेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर करेक्शन बहुत ब्रूटल होती है, एंड सिल्वर ने वो दिखाया। ये ग्लोबल मेटल स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि दुनिया में स्मार्ट मनी प्लेयर्स अब रिस्क को कैसे रीअसेस करते हैं। और इसी रीअसेसमेंट का एक लोकल रिफ्लेक्शन पाकिस्तान के मैक्रो और मार्केट नैरेटिव में भी नज़र आता है। आज पाकिस्तान की मार्केट और इकोनॉमी दोनों एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्शन पे खड़ी नज़र आ रही हैं। ट्यूसडे का सेशन फिनिश्ड विद KSE 100 क्लोजिंग जस्ट अंडर द 187,000 मार्क, एंड टुडे वी आर 1400 माइनस। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिसेबल थी वो सिर्फ इंडेक्स लेवल नहीं है बल्कि मार्केट सेंटिमेंट। पूरा दिन ऑन क्या कहते हैं वेडनेसडे द मार्केट वाज इन पॉजिटिव। इंट्राडे स्विंग्स के बावजूद टोन डिफेंसिव रही लेकिन कंस्ट्रक्टिव थी, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रही, जो ये सिग्नल देता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड मूव है। इस रैली का कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक्स ने लीडरशिप ली, फर्टिलाइजर्स ने सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजी, फार्मा ने ब्रेथ्स दी। मतलब कि ये रैली नैरो नहीं, लेयर्ड थी। जब मार्केट इस तरह बिहेव करती है तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि मैक्रो लिक्विडिटी सिग्नल्स को रीड कर रहे हैं। एंड यहाँ नेचुरली हम मैक्रो साइड पे आते हैं जहाँ IMF स्टोरी सेंट्रल एंकर बन चुकी है। पाकिस्तान इस मंथ के एंड पे IMF डेलीगेशन की वेलकम की तैयारी कर रहा है थर्ड रिव्यू के लिए। और फाइनेंस मिनिस्टर ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IMF को सबमिट किया गया है, उसमें कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप शो नहीं हो रहा। UAE के साथ रोल ओवर्स पर बात चल रही है और $3 बिलियन का सपोर्ट इंटैक्ट बताया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, इसका ये मतलब एक्चुअली है कि फाइनेंसिंग स्ट्रेस को फिलहाल मैनेज दिखाया जा रहा है। IMF का फोकस अभी भी वही है, टैक्स GDP रेशियो बढ़ाओ, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाओ, स्ट्रक्चरल लीक्स बंद करो। रीसेंट गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने क्लियर 15 पॉइंट एजेंडा दिया है और IMF का एस्टिमेट है कि अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएं तो पाकिस्तान अगले 5 सालों में 5 से 6.5% ग्रोथ रेट हिट कर सकता है। इसी IMF बैकड्रॉप के बीच एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी सरफेस पे आया, सुपर टैक्स। FBR ने क्लैरिफाई किया कि सुपर टैक्स में 217 बिलियन रुपीस रिकवर किए जा चुके हैं, ना कि 300 बिलियन जैसे मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। लेकिन सेनेट कंसर्न्स बहुत रियल हैं कि लॉ मेकर्स का सवाल उठाया कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से बिजनेस कॉन्फिडेंस हिट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया कि इंस्टॉलमेंट प्लान्स हो सकते हैं, कोई बिजनेस बंद नहीं होगा और नेक्स्ट बजट में पार्लियामेंट्री कंसल्टेशन होगी। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि IMF प्रोग्राम में रहकर गवर्नमेंट अब ये बैलेंस ट्राई कर रही है कि रेवेन्यू भी रेज हो और सेंटिमेंट कम्प्लीटली क्रश ना हो। ये एक टाइट रोप वॉक बन रही है और इसीलिए मार्केट का रिएक्शन बाइनरी नहीं है, ना यूफोरिक ना पैनिक ड्रिवन। इस मैक्रो नैरेटिव के बीच मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट क्वाइटली चल रही है जो हेडलाइन से ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ने 10 रुपये से 5,000 तक के नए करेंसी नोट डिज़ाइंस प्रपोज किए हैं
जिन्हें फेडरल कैबिनेट रिव्यू कर रही है। गवर्नर जमील अहमद ने क्लियर कर दिया है कि 5,000 का नोट विड्रॉ नहीं हो रहा और जो रूमर्स चल रहे हैं वो बस नॉइज़ हैं। ये रीडिज़ाइन एक्सरसाइज का कोर पर्पस काउंटरफिटिंग कंट्रोल और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एग्जिस्टिंग नोट्स लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब ये कोई शॉक, कोई डिमोनेटाइजेशन टाइप इवेंट नहीं होगा। पाकिस्तान की करेंसी सर्कुलेशन का टोटल साइज तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो सिस्टम को ग्रेजुअल मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है एंड डिस्ट्रप्शन की तरफ नहीं। इसी स्टेबिलिटी नैरेटिव को एक और टेक्निकल रिफॉर्म रीइंफोर्स करता है। फरवरी 9 से पाकिस्तान ऑफिशियली T+1 सेटलमेंट सिस्टम में आ रहा है। अब ट्रेड के अगले दिन ही सेटलमेंट होगी। रिस्क विंडो छोटी, कैपिटल साइकिल तेज़ एंड डिसिप्लिन ज़्यादा, ऊपर से इस्लामिक फंड्स में ज़्यादा लिक्विडिटी। ये वो चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए एडजस्टमेंट लाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस सपोर्ट करती है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कम हो जाता है। और जब मैक्रो और सिस्टम लेवल रिफॉर्म्स की अगर बात कर रहे हैं तो फिर रियल इकोनॉमी इंडिकेटर्स को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनवरी का ट्रेड वाइज डेटा हेडलाइन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक्सपोर्ट्स पहली दफ़ा 3 अरब डॉलर क्रॉस किया, मंथ ऑन मंथ 35% का जंप। इम्पोर्ट्स कंप्रेस हुए और ट्रेड डेफिसिट सिर्फ एक महीने में नियरली 29% नैरो हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। क्यूमुलेटिव जुलाई टू जनवरी नंबर्स ये बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर अभी भी डाउन है एंड इम्पोर्ट्स ऊपर, मतलब कि जनवरी एक वेलकम रिलीफ है, लेकिन ट्रेंड अभी भी कंफर्म होना बाकी है। मार्केट इस न्यूआंस को समझ रही है, इसीलिए ऑप्टिमिज्म कंट्रोल्ड है। रियल एक्टिविटी साइड पे सिग्नल्स आ रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जनवरी सेल्स मंथ ऑन ईयर दोनों बेसिस पे इंक्रीज हुए। डीजल की ग्रोथ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि HSD ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं फ्रॉम दिस। जब डीजल मूव करता है तो यूजुअली इकोनॉमी मूव करती है। इसी चेन को सीमेंट सेक्टर ने रीइंफोर्स किया। जनवरी में सीमेंट डिस्पैचेस डबल डिजिट ग्रोथ के साथ आए, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों साइड पे। साउथ बेस्ड मिल्स की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ने यह सिग्नल दिया कि रीजनल डिमांड और लॉजिस्टिक्स फ्लो इंप्रूव हो रहे हैं। सीमेंट पाकिस्तान में कोइंसिडेंट इंडिकेटर है, जब वो चलता है तो फिर कंस्ट्रक्शन और एलाइड सेक्टर्स भी उसके साथ साथ चलते हैं। फिर EC&EC के अप्रूवल्स, 240 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर, यूथ, स्किल्स, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो पावर, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म इंडेक्स पॉइंट्स के लिए नहीं होती, ये मीडियम टर्म इकोनॉमिक मोमेंटम के लिए फाउंडेशन रखती हैं। कॉर्पोरेट साइड पे भी कुछ साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं। नॉरा बायर्स अल्कोहल हैस्कॉल का नेशनल बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफर लेटर सिर्फ एक कंपनी का इवेंट नहीं है, ये क्रेडिट कल्चर टर्न अराउंड नैरेटिव का हिस्सा है। जब बैंक स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स के साथ फॉर्मली इंगेज करते हैं तो मार्केट इसे सिस्टम लेवल कॉन्फिडेंस सिग्नल के तौर पे देखता है। तो जब हम पूरी पिक्चर को देखते हैं तो ग्लोबल प्रेशस मेटल्स की डिलीवरेजिंग, सिल्वर में स्मार्ट मनी की रीअसेसमेंट, IMF के साथ साथ मैनेज इंगेजमेंट, टैक्स और करेंसी सिस्टम की क्लैरिफिकेशंस, लिक्विडिटी और सेटलमेंट रिफॉर्म्स एंड रियल सेक्टर इंडिकेटर्स, तो एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मार्केट अब रिएक्शन मोड से निकल के वैल्यूएशन मोड की तरफ आ रही हैं। So let's talk a little bit about our market. If we look at the Pakistan Stock Exchange today, we are currently 1,500 points down. If we look at what has been moving the most today, so we saw National Bank take a lower log because of the news in the pensions payments. Then it quickly rebounded from there. Remember कि हम जब global markets इतनी volatile होती हैं तो it is very natural for our local market कि हम भी साथ साथ उसी line में जाएं. The crypto market saw a very big crash over the past week with Bitcoin crashing all the way down to $67,000. This crash came after a few revelations in the Epstein files, which brought a lot of speculation on the, the validity and the initial manufacturing and creation of the digital assets. I keep telling you guys that the reason I like the stock market is that this is based on physical assets जो exist करते हैं, ये companies होती हैं जो physically वहाँ मौजूद हैं. मतलब if everything goes to hell, at the very least एक physical इमारत होगी जहाँ पे लोग physically जाके देखते हैं कि okay, this is where my money is, right? Industries, economic activity, actual movements, data, rather than एक ऐसी utility जो essentially digital
پیمنٹس کی ڈیسینٹرلائزیشن پہ بیٹھتی ہے, رائٹ, وچ از fair is one angle. I can understand کہ یہ چیز اتنی important کیوں ہوگی, but other than being overhyped, personally I like investing in actual assets such as the stock market. On that note, I would like to remind you guys کہ پاکستان میں صرف 4 legal avenues of investment ہیں, which is آپ بینک سے پیسہ رکھ سکتے ہیں, آپ legal avenues of keeping your money, جن institutions کے ساتھ آپ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں where they are allowed to move your money on your behalf. So those are banks where you can keep your money and put it in a savings account. آپ کی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں جن سے آپ کچھ پروڈکٹس خریدتے ہیں ڈپینڈنگ آن what product you're interested in. Brokerages like the one that I work at, جہاں آپ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں اور اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں بیسڈ آن واٹ یو تھنک. اینڈ چوتھا میوچل فنڈز, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز. سو میوچل فنڈز جہاں آپ ان کو ایک پرسنٹیج دیتے ہیں ہر سال لیکن ایکسچینج فار کہ وہ آپ کے پیسے آپ کے بہاف پہ مینیج کریں. ادر دین دس there are no other legal avenues in Pakistan. Please make sure کہ آپ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں it is under the regulatory ادارہ of SECP. Our local regulators are SECP and State Bank. Other than them, there are no regulators. اگر regulation کے under آپ نہیں کام کر رہے تو remember, God forbid, خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز anything goes wrong تو you will not be able to go to the authorities, جس کی وجہ سے آپ کے پیسے کی recovery بہت unlikely ہے. So on that note, we're going to take a very short break. When we come back, we have a very special guest with us in the studio to speak to you guys about the Forex markets. So don't go anywhere, stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک میں جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گے آج ٹو اسپیک آن اے ٹاپک جو آپ لوگ جس کا آپ بہت سوال رکھتے ہیں, اسپیشلی آفٹر ریسنٹ موومنٹس. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملک بستان صاحب, ہو از این ایکسپرٹ آن ایوری تھنگ ریگارڈنگ فوریکس, USDT, ایکسچینج ریٹ, ساری چیزیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ آج ایک دفعہ پھر آئے. سر سب سے پہلے تو ہماری جو نئی کرنسی کے نوٹس کی بات آ رہی ہے, بہت سارے لوگ ورڈ ہیں کہ پرانے نوٹس جب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے تو ہاؤ مچ ٹائم ول وی ہیو کہ ہم ان کو کنورٹ کریں. مینلی یہ ایفرٹ جو ہے یہ کاؤنٹر فٹ نوٹس جو ہیں ان کی سرکولیشن روکنے کے لیے, اینڈ موسٹلی چاہتا کہ آپ کی بلیک اکانومی تھوڑی شرنک ہو. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں اینڈ اوپر سے کیا میجرز ہیں اور ٹائم لائنس کیا ہیں ہماری. دیکھو ریزن تو وہی ہے, کرپشن کم ہو اور ڈاکومنٹری جو ہے اکانومی وجود میں آئے, اور کیونکہ اس سے بڑا نوٹ ہے اور اس سے رشوت دینا بڑا آسان ہوتی ہے. تو حکومت چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے نا نوٹ کم جب چینج ہوئیں گے تو ڈیمونٹرائز نہیں کرے گی, یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل میری حکومت سے اور گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے, تو وہ جب ٹائم لائن دیں گے اس ٹائم فریم میں جو بھی چاہے اپنے بدلی کرا لے. بالکل. اور نئے یہ نوٹ ہیں کہ اگر اس میں کوئی دنیا میں پورے نوٹ آپ پلاسٹک منی آ رہی ہے اور پوری دنیا سمٹ رہی ہے, کیش اکانومی ختم ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل اکانومی وجود میں آ رہی ہے, تو یہ اس طرف ایک قدم ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ہے ڈیجیٹل اکانومی کی ضرورت بھی ہے, اور اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت آپ دیکھیں گے اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں کرپشن میں کمی ہوگی اور ڈاکومنٹری جو اکانومی ہے وہ وجود میں آئے گی. ڈیفینیٹلی. لیکن جو 5,000 روپے کے نوٹ کی بات ہے جو ہم بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کو یہ لوگ ریووک کر دیں گے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ایک دا اسمالر اٹ از, زیادہ جتنی ویلیو رکھتا ہے اتنا آسانی سے لوگ پھر کالا پیسہ اس میں رکھ سکتے ہیں, اسینشلی انفارمل اکانومی کی وہ چیزیں حصہ بن جاتی ہیں. تو اس چیز کو نہ ریووک کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹ وڈ ہیو ہیلپڈ کہ آپ کی انفارمل سیکٹر کو تھوڑا کرب کرنے میں؟ دیکھو اصولی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے انڈیا نے کیا ڈیمونٹائز کیا نا, اس نے اپنے نوٹ منسوخ کر دیے. پاکستان نہیں کر رہا, منسوخ نہیں کر رہا, ٹائم دے رہا ہے. تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا 70% اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے, تو وہ اگر لوگوں کو ٹائم دینے کا مقصد ہے کہ وہ بالکل پیسے ضائع بھی نہ ہو جائیں, اور کسی نہ کسی جگہ میں وہ جہاں بھی وہ جب چینج کریں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی, انہوں نے چینج تو نہیں کرنا کیونکہ بینکوں میں تو آ نہیں سکتے, پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدے گا, کوئی کاروبار میں شاید لگا دے, یا کوئی حکومت بھی چاہتی ہے پیسے کو ابھی سے ہی شروع کر دیں, اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیں, تو تاکہ گھروں میں پڑا پڑا جو ہے کسی کام نہیں ہے, نہ حکومت کے کام آتا ہے. دیکھو بینکوں میں رکھیں تو پھر بھی آپ کے کام آتا ہے, قومی اسکیموں میں بچت میں رکھیں پھر بھی آپ کے کام آتا ہے, لیکن گھروں میں بلیک اکانومی ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس خوف سے کہ پکڑے نہ جائیں.
تو اب یہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا حصہ بنے گا پاکستان کی اکانومی کا. اوکے لولی. تو ایز فار ایز ہماری پی کے آر یو ایس ڈی ریٹ کی بات ہوتی ہے تو لاسٹ ٹائم جو آپ شو میں آئے تھے شاید $288 کا تھا, آج 281 کے قریب ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ اس میجرز پہ کس طرح سے یہ چیز کنٹرول ہوئی, ٹھیک ہے, کون سے میجرز لیے گئے, اور ایک جو یہ ہم سسٹین کر پا رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر, یہ کس طرح سے پاسبل ہو رہا ہے؟ دیکھو حکومت نے, اور میں سمجھو آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا میں خصوصی ذکر کروں گا, یہ میں کوئی شامت نہیں کر رہا, انہوں نے بڑا ایکشن لیا, ان کی بڑی خواہش ہے کہ روپیہ مضبوط ہو اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. کس طرح کے ایکشنز؟ دیکھو یہ آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے ڈالر کا ریٹ جو ہے 340 روپے تھا فری مارکیٹ میں, اور انٹر بینک میں 308 روپے تھا, اور لوگ 400-500 کی باتیں کر رہے تھے, اور یہ بھی آپ نے سنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اس وقت ہم نے فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کی کہ پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے تو روپے کو بچانا ضروری ہے. روپیہ مستحکم روپیہ, مضبوط پاکستان کی علامت ہے. تو آپ ان مافیا کے اسمگلر, کیونکہ ایران اور افغانستان بہت زیادہ پیمانے میں اسمگلنگ ہو رہی تھی, اور میں سمجھے پہلے آرمی چیف ہے جو کریز سے باہر نکلے اور میوس قوم کی امید بنے, اور انہوں نے بڑا سخت ایکشن کیا ہماری اپیل پہ. لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کہا کہ آپ جتنے بھی ہنڈی حوالہ بلیک مارکیٹ کرنسی اسمگلر ان کو پکڑیں, اور بارڈر پہ سختی کی, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد کافی لوگ پکڑے بھی گئے, کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو آج جو ڈالر کا ریٹ میں سمجھتا ہوں 340 سے کم ہو کے 281 ہے, تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مرہون محنت ہے, اور انہوں نے بڑا سخت ایکشن, ابھی بھی ایکشن لے رہے. ابھی بھی ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں رابطے میں رہتی ہیں, ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے اور باقاعدہ ریٹ پہ ڈسکس ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنی بھی پبلک تھی ڈالر کی بجائے اب گولڈ میں سرمایہ کاری کر رہی ہے. یہاں سے انہوں نے دیکھا کہ بڑی سختی ہوگی, اور اس میں حکومت نے بھی بڑے سخت ایکشن لیے ہیں. ہر آدمی تاکہ ڈالر کی پہنچ بنائے اور ڈالر گھروں میں ہولڈ کر کے پاکستان کی روپے کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ لیگ ہے جس کی وجہ سے آج روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سال یہ 250 کو ٹچ کرے گا, اور کیونکہ 340 سے کم ہو کے 280 کے قریب آ گیا, تو 60 روپے جب گر سکتا ہے تو آگے 30 روپے بھی گر سکتا ہے. تو میں جو بھی لوگ ڈالر اس امید پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شاید دوبارہ بڑھے گا, تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا. ڈالر نے گرنے ہی گرنا ہے, کیونکہ آپ ریجن میں دیکھیں تو ہمارا روپیہ ابھی بھی انڈر ویلیو ہے. انڈیا کا جو ہے 82 ہے, بنگلہ دیش کا 95 ہے, افغانستان کا 70 ہے جس میں اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں. تو ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے روپے پہ اعتماد نہیں کرتے. جو ہی ہم لوگ روپے میں اعتماد کریں گے, روپے میں انویسٹمنٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے روپیہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. ڈیفینیٹلی. سر آپ نے مینشن کیا کہ جو لوگ ڈالرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ, آج بھی پاکستان میں جب ہم انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں لوگ 3 چیزیں سوچتے ہیں. جو لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ سوچتے ہیں ریئل اسٹیٹ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آدھا پیسہ ہیز ٹو بی انفارمل اکانومی کا حصہ. پھر وہ لوگ کہتے ہیں گولڈ, ٹھیک ہے, گولڈ آپ کو پاکستان میں ایک پریمیم پہ ملتا ہے کیونکہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف گولڈ آپ کی سرکولیشن میں ہے, امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہے اتنی کوئی خاص, اینڈ تو وہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے لوکلی تو وہ انٹرنیشنل پرائسز سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ٹیکنیکلی لوگوں کو ایک نقصان ملتا ہے, رائٹ, فرام دیٹ. اور تیسری چیز لوگ کہتے ہیں ڈالر خرید لو, رائٹ. تو آپ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی یہ کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھو ڈالر میں تو تب خریدتے جب پچھلے, اگر آپ میں 2008 کا ریکارڈ دیکھیں 60 روپیز سے بڑھتے بڑھتے 340 تک گیا, تو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اور اسی امید پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب گرے گا نہیں بڑھے گا. تو بڑھنے کا مطلب ہے ان کو فائدہ ہوگا, لیکن اب پچھلے 2 سال سے مسلسل گر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اب بڑھے گا نہیں, اب گرے گا. اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ورکر ریمیڈنس بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا 32 ارب ڈالر سے 38 ارب ڈالر پہ چلی گئی, ایک سال میں اتنا اضافہ ہوا ہے. ہر سال 7 سے 8 لاکھ پاکستانی باہر جا رہے ہیں, اور اس میں اسکلڈ لوگ بھی جا رہے ہیں, لیبر بھی جا رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہو رہے ہیں. اس وقت دیکھو نا, آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 35% تک چلا گیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی اس ریمیڈنس نے اس کو سہارا دیا. اور یہ جو خسارہ تھا, اگر 38 ارب ڈالر کی آپ کی ورکر ریمیڈنس سے ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو میں اوورسیز پاکستانی کو سلام پیش کرتا ہوں جو خون پسینے کی کمائی سے پاکستان میں اپنے پیسے بھیج رہے ہیں. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں عوام کو اور یا عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, جب ڈالر کا ریٹ گرتا ہے تو ہمارا ورکر ریمیڈنس بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کو 1 لاکھ ڈالر روپیہ پاکستانی بھیجنے ہیں تو آپ کو 324 ڈالر 357 ڈالر بھیجنے پڑتے ہیں. جب ڈالر کا ریٹ 308 تھا انٹر بینک کا,
تو آپ کو $324 بھیجنے پڑتے تھے. اب جب ڈالر کا ریٹ 280 ہوئے تو آپ کو $357 بھیجنے کے. تو یہ ڈالر آپ کو جو روپیہ مضبوط ہوگا آپ کی ریمیڈنس بڑھے گی اور آپ ملک کو فائدہ ہوگا. اس طرح ایکسپورٹ بھی ہماری امپورٹ جب سستی ہوگی تو ایکسپورٹ بھی ہماری سستی ہوگی, انفلیشن کم ہوگا. آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ گرنے کی وجہ سے انفلیشن 38 سے 7% پہ آ گیا اور آپ کے ریزرو $3 ارب سے بڑھ کر 22 میں آپ کے $3 ارب تھے, آج اللہ کا شکر ہے $22 ارب تک. تو آپ کی سٹاک 46,000 سے بڑھ کے آج 1,87,000 تک پہنچ چکی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہیں. یہ ایسے فگر ہیں جو لوگوں کو نظر پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سلو ہو رہی ہے. نہیں, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. دہشت گردی کے ناصور ہے جو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ نہیں ہونے دے رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے بلوچستان میں ہمارے $6 ٹریلین کے معدنی ذخائر ہیں, اور اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اور اسرائیل ہے اور افغانستان ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناصور پھیلا رہے ہیں. میں اپنی فوج کو خراجات تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو خاک میں ملا دیا. ان کے ارادے تھے 12 شہروں میں وہ حملہ کرنے آئے تھے, ہمارے جوانوں نے ان کو ایسا لاشیں بکھیر دی ان کی, اور کامیابی سے ان کا اس کا آپریشن کامیاب کیا. اور میں سمجھو پوری قوم ان کو شکریہ بھی ادا کرتی ہے, ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے, خراج تحسین پہ. ان کے اپنے خون سے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا. تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے, سلامتی کے لیے ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے. ڈیفینیٹلی سر. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو ایک اور جو منی لانڈرنگ کا آئی ایم شیور آپ جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں کرپٹو ریگولیشنز اسی لیے آئی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے پیسے کو لانڈر کرنا, رائٹ. کوئی فزیکل ٹریس نہیں ہوتی, سارا کچھ آن لائن ہے, ایوری تھنگ از ڈیجیٹلی ڈن. آپ نے کوڈز بھیجنے ہوتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک ہلے بغیر آپ پیسے بھیج سکتے ہیں, رائٹ. تو پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو USDT کا کام کرتے ہیں, جو فزیکل ڈالر نہیں دیتے لیکن وہ اس کا ٹیدر جو آپ کو ملتا ہے نا ڈیجیٹل سائٹ پہ, تو اس سائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے میجرز ہیں؟ دیکھو, چائنا نے آپ کو پتہ ہے USDT پہ سینکشن لگا دیا, آپ کو پتہ ہوگا, کرپٹو پہ بھی لگا دیا. چائنا جیسا ملک اس کو کنٹرول نہیں, ہم کس کے باقی مولی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں بڑا ویجیلنس اور بڑا رہنا پڑے گا, ورنہ ہماری اکانومی کو بھی اور ہمارے روپے کو بھی تباہ کر دے گا. کیونکہ بلیک اکانومی کو موو کرنا پڑا, آپ نے کہا نا لمٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پاکستان میں حالانکہ آپ کو پتہ ہے کرپٹو اور USDT جو ہے بین ہے, اس کے باوجود ہی سارے عام اس کے اختیار آ رہے ہیں اور بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں. میری ابھی پچھلے بھی ہفتے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا بھائی پاکستان میں تو اس میں تو کوئی روکنے والا, آپ روکیں گے نہیں تو اپنا ہمارے $25 ارب اس میں لگے ہوئے ہیں, 4 کروڑ لوگ اس میں انوالو ہیں. اور کوئی بھی ہماری اگر آپ نے کریں اپنا بلیک چین بنیں, اپنی مائننگ کریں, اپنے آپ کو اپنی جتنے بھی لوگوں کو لائسنس دیں, اس کو ڈیلے نہیں کریں مزید. جتنا ڈیجیٹلائز اور کرپٹو کو آپ ریگولائز کریں گے اتنی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئے گی, کیونکہ پیسہ ضائع بہت ہو رہا ہے. ہمارے ہر آدمی ایک آدمی جو دیکھو نا, یہ 1,40,000 سے کرپٹو جو بٹ کوئن ہے آج 82,000 پہ آ گیا. کتنا لوگوں کو لاس ہوا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنا PKR اسٹیبل کوئن بنانا چاہیے, اپنے بلاک چین بنانا چاہیے, اور اس طرح لوگوں کو لائسنس دے کے لوگوں کو, تاکہ جتنی بھی تاکہ جو بھی کام ویسے ہی ہو رہا ہے وہ ایک لائسنس اور ہاں اب ریگولیٹری فریم ورک کے انلیگل اندر ہو رہا ہے, آپ لائسنس کے ہونا تو تحت ویسے ہی ہے. وہ تو ہماری قوم بات نہیں آتی چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے. اس امید پہ رہتے ہیں کہ اگلی دفعہ کوئی نہ کوئی چھکا لگ ہاں جائے چھکا لگ جائے گا, اور راتوں رات امیر ہونے کے بعد میں راتوں رات روڈوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہے ہماری لالچ انسان کی فطرت میں شامل ہے, اس میں کوئی بھی کہتا ہے مبرہ نہیں ہے, ہم لوگ بھی سب شامل ہے. کہیں نہ کہیں انسینٹیو ہوئے گا تو پیدا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سر اس نوٹ پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم مزید باتیں کریں گے آن ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو فوریکس, دی اکانومی, اینڈ کس طرح سے ایکچولی ڈالرس پہ بیٹھنا آپ اپنے ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو ڈونٹ گو اینی ویئر, یو آر واچنگ دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم ماشرا خان. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے وی ور ان کانورسیشن ود ملک بستان صاحب. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ فوریکس, کرنسیز, USDT اینڈ پوٹینشیل کریک ڈاؤنز ان سارے ایریاز میں. سر آپ نے ابھی ایک بہت اچھی بات کی, حالانکہ آپ فوریکس کی سائڈ پہ ہوتے ہیں اینڈ آپ کا وہ مین بزنس ہے اور ایک فیملی بزنس ہے آف سارٹس, رائٹ. تو آپ نے بتایا کہ پوری دنیا میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اپنے بزنس ایکسپینڈ کرنے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں,
ریز کرنے کے لیے پیسہ, اور کہ بجائے یہ کہ بینکوں سے لون لیں, انٹرسٹ دیں اور مہنگا کاروبار کریں. بالکل تھوڑی سی اس پہ آپ نے جو مجھ سے بات کی پلیز تھوڑا سا ریپیٹ نہیں کر دیکھو دیجیے. پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹاک, دیکھو ہماری اسٹاک تو کسی کھاتے میں نہیں آتی ابھی تک, بہت چھوٹی ہے, اور وہ تو ٹریلین میں بھی ہے, بلین میں بھی ہے, اور بلین ڈالر میں. تو وہ لوگ انڈسٹری جو بوسٹ بھی کر رہی ہے ان کی, اسی وجہ سے کہ ان کو اسٹاک سے بڑے آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے, اور جو بھی انڈسٹری لگاتا ہے وہ اپنے شیئر فلوٹ کرتا ہے, اور بڑے اس کے لوگ بڑے چڑھ کر رسک خریدتے ہیں کہ اس کے شیئر بڑے کم ہوتے ہیں, اور پھر راتوں رات کہیں ہائی پر چلے جاتے ہیں. تو اس سے لوگوں کو ایک تقویت ملتی ہے کہ ان کا پرافٹ ٹیکنگ کرنے میں بڑی جلدی ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ بڑے انڈسٹری, ہماری انڈسٹری تو ناکام ہو گئی ہے نا. دیکھو نا ہمارے لوگ تو انڈسٹری بند کر کے جا رہے ہیں, اور ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے, انٹرسٹ ریٹ اتنا مہنگا ہے, ٹیکس جو ہے دیکھو نا 34% تو آپ کی لاگت ہے کاروباری اس وقت میں, اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. اس طرح آپ کے ٹیکس 55% تک چلے گئے. اس طرح سود آپ کو پورے خطے میں 2 سے 3% تک ہے, زیادہ زیادہ 5% سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے, آپ نے 10% رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے انڈسٹری کو بڑا لاس ہو رہا ہے. تو اگر ہماری حکومت, ہمارے انڈسٹریلسٹ, ہماری چیمبر جتنے بھی ہیں, وہ اگر مل کے عوام کو یہ آگاہی دیں اور اس طرح کریں کہ ہماری انڈسٹری کا پیسہ بینکوں کی بجائے وہاں لون بھی دیں گے, آپ کو انٹرسٹ بھی لگے گا لون لیں گے جب, تو آپ کا پیداواری لاگت بہت مہنگی ہو جائے گی, تو یہاں انٹرسٹ فری آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ مل جل کے کام کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بڑا اسٹاک ہماری کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی, اور عام آدمی کو ارننگ ہو جائے گی. جو لوگ کاروبار نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے بیٹھے بٹھائے اپنے پیسے ملنے چاہیے, تو اسٹاک سے بہتر میں نے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. You guys heard it here first. Even Malik Saab is saying that there's nothing better than the stock market. تو سر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ مینلی ہمارا جو مسئلہ رہتا ہے ڈیویلیویشن آف کرنسی کا, بہت بیسک سی چیز ہے کہ ہمارے امپورٹ زیادہ ہوتے ہیں اور ایکسپورٹ کم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی سپر ٹیکس پہ جو ایک ہوپ فل چیز تھی بزنس کمیونٹی کے لیے کہ یہ اوور رول ہو جائے گا, کیونکہ سپر ٹیکس انیشلی 2015 میں آیا ایک ٹیمپریری میجر کے طور پہ تھا, رائٹ, ٹیمپریری ریونیو ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے, اور پھر وہ کبھی گیا ہی نہیں, وہ مہمان جو بس آ کے بس گیا گھر میں. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے انرجی کاسٹ اتنے ہائی ہیں, ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی ہائی ہے, کیونکہ ہماری ابھی شرح سود بھی 10.5% پہ ہے, حالانکہ ہماری ہیڈ لائن انفلیشن از بٹوین 5 and 6% اور کور از اراؤنڈ 7. تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے ایکسپورٹس ہم بڑھا پائیں گے جب ہماری کوئی کمپیریٹیو ایج نہیں ہے ریجنل پیئرس کے ساتھ. انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, ہماری کمپیریٹیونیس نہیں ہے بیکاز ہماری کاسٹ اتنی بڑی ہے. تو کس طرح سے ہم اپنی اکانومی کو دیکھو ہمارے ایکسپورٹروں کا اور بزنس مینوں کا بھی میں سمجھتا ہوں وہ جدید تقاضوں کو ساتھ چل نہیں رہے. جی, وہ بس مراد پہ چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی سستی دے دو. اب دیکھو نا دنیا کو, پوری پاکستان کو قرضہ مل رہا ہے 12% پہ, ان کو مل رہا ہے 4% پہ, پھر بھی خوش نہیں ہے. 4% یعنی 8% کا فرق ہے, کوئی معمولی فرق سے نہیں ہے اتنا. اور حکومت کیا دے, آپ مفت میں دے دے زیادہ بہتر ہے. پھر ان کو بولے جی آپ 0% انٹرسٹ پہ لے لیں. بجلی ان کو 4 روپے سستی کر دی ہے, اور ایکسپورٹ کے جتنے ٹیکس تھے وہ کم کر دیے. تو مراد تو بہت دی ہیں حکومت نے, لیکن یہ مراد سے آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. آپ کو جدید تقاضوں کو برانڈنگ میں آنا ہوگا, ویلیو ایڈیشن میں ہوگا, اور دنیا کا تبھی مقابلہ کریں گے. دیکھو نا اپنی زراعت کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہوگا. زراعت ہماری مطلب بیسک چیز ہے, اور ہمارے سب سے 6 مہینے میں آپ کو ریٹرن دیتی ہے. انڈسٹری آپ کو 5 سال بعد دیتی ہے. وہ لگائے گا, اس میں اس کے بعد پتہ چلے گا کیا کون سی حکومت ہوگی, کیا اس کے ریٹرن ہو گئے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ زراعت دیکھو نا, برازیل ہے, ویتنام ہے, ترکی ہے, انہوں نے زراعت کو پروموٹ کیا, کسان کو منڈی کا اور عالمی منڈی کا راستہ دکھایا, ویلیو ایڈیشن میں لے کے آئے, اور 5 کو انہوں نے اپنی ارننگ بڑھا لی, اور کھیتوں کو صنعت کا درجہ دے دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کھیتوں کو صنعت کا درجے, اپنے کسانوں کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے آئیں, اور ہمارے جو ایکسپورٹر ہے وہ برانڈ اپنے بنائیں. برانڈ کا مقابلہ سستی چیزوں سے آپ سستی چیزیں بیچیں گے تو آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ مہنگی چیزیں بیچیں اور برانڈ کے ساتھ بیچیں اور کوالٹی کے ساتھ بیچیں تو آپ کی چیزوں کی مانگ ہوئے گی. سستی چیز پھر ہمارے پاکستان والے غریب لوگ کہتے ہیں لنڈے بازار چلے جاؤ, وہاں سستے بازار چلے جاؤ. تو پاکستان کی پھر مصنوعات کا یہی حال ہوگا. آپ جو آپ دیکھو نا 29 ارب ڈالر سے آپ 22 ارب ڈالر پہ آ گئے, تو کتنا بڑا آپ لاس کر چکے ہیں. تو آپ اس امید پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو مراد دے گی. تو یہ چند لوگوں کی اجارہ داری, عام آدمی اس میں شامل نہیں ہو رہا. حکومت کو والی بات ہے اویئرنیس دینی چاہیے, ایکسپورٹوں کے لیے پلیٹ فارم بنائے, تو اس سے لوگوں کو اویئرنیس دے. اور اس میں سمجھتا ہوں کچھ جو جتنی بھی اسٹیشن ہے ان کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو
ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی اسٹرانگ رکھنے کی جو پالیسی سب سے پہلے جب ہم فکس کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو ایک سرٹن ایریا پہ تو اس پہ نقصان سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ ایکسپورٹرز کا، آپ کے ریمیٹنس فلوز کا، یا پھر دونوں کا؟ دیکھو یہ نقصان پاکستان کیونکہ امپورٹر کنٹری ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، اور پھر امپورٹ ہو کے ری ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں، بالکل. اور ہماری ریمیڈنس کیونکہ بہت زیادہ ہے، تو اور ہمیں ریمیڈنس کا جتنا ڈالر کا ریٹ کم ہوگا اتنے ڈالر آپ کے زیادہ آئیں گے، یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، اور اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس طرح امپورٹ سستی ہوگی تو آپ کی انفلیشن کم ہوگی، اور پھر ایکسپورٹ تو آپ نے دوبارہ کرنا ہے. ابھی یہ ہے کہ ہم جیسے میں بار بار زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ہم توڑ دی ہم نے ہڈی، اور جس کی وجہ سے آج ہم اس ایکسپورٹ ہماری، کیونکہ ہمارے ڈپینڈ ہی چاول پہ کرتے ہیں، کپاس پہ کرتے ہیں، شوگر پہ کرتے ہیں، گندم ہماری شکر ہے کہ ہم اپنی کر لیتے ہیں. اور اگر ان چاروں چیزوں کو ہی اگر بڑھا لیں، فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، تو ہماری 4 گنا نہیں 5 گنا بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہی ہماری سب سے پہلی جو اینٹ ہے ہمارے ایکسپورٹ کی یا ہمارے وہ ہے زراعت. پھر انڈسٹری آتی ہے. انڈسٹری میں آپ کو پہلے بتا، پیداواری لاگت اتنی بڑی چکی ہے، اور ٹیکس 55% تک پہنچ چکے ہیں، سپر ٹیکس آپ نے دوبارہ لگا دیا ہے، انڈسٹریاں پہلے بند ہو رہی ہیں، باہر کا انویسٹر آ نہیں رہا. تو یہ آپ اس سے ایسے ٹیکس کا کیا فائدہ جو آپ کو پہلے اگر آپ کو 10,000 لوگ دیتے تھے، اب آپ کو 1,000 لوگ دیں گے، 9,000 تو آپ کے غائب ہو گئے. انہوں نے تو کاروبار ہی بند کر دیے. تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ زیادہ لوگوں کو شامل کریں، کم ٹیکس لیں. ابھی سنا ہے کہ حکومت جو ہے FBR کے چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے ٹیکس جو ہے انصاف پہ مبنی نہیں ہے. کاروباری تنخواہ دار طبقہ دیکھو نا کتنے 38% ٹیکس سر دیتے ہیں. ہر مہینے ہماری سیلریز ہاں کٹ کے آتی سب سے ہیں. زیادہ تو یہ افیکٹیڈ ہوتے ہیں. اور انہوں نے 315 ارب دے بھی چکے ہیں ابھی. اور کارپوریٹ ٹیکس آپ کا 30% ہے، ان پہ آپ نے 38% ٹھوکا ہوئے. تو یہ بیچارے کہاں سے سروائیو کریں گے؟ ان کے گھر سے کیسے چلائیں گے؟ بچوں کے فیسیں کیسے چلائیں گے؟ ان پہ تو آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. ان پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم IMF سے بات کریں گے اور ان کے ٹیکس کم کریں گے. یہ بڑی اچھی بات اگر کر دیں تو. ڈیفینیٹلی. اور ملک صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج آپ ہمیشہ آ کے اتنی واسٹ چیزیں شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اینڈ اسپیشلی آپ کی جو نالج ہے ان فوریکس مارکیٹ، اٹ ریئلی ہیلپس بیکاز میرا ایریا نہیں ہے تو ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے ٹو کور دیٹ ایریا. آئی اپریشیٹ یو بینگ وتھ اس. اینڈ آپ لوگوں کو میں یاد دلا دوں کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے SECP کے نام سے جو آپ کا ریگولیٹر ہے. اگر کسی بھی کمپنی کے پاس SECP کا لائسنس نہیں ہے، ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے آپ سے لیں اور ان کو آپ کے بہاف پہ انویسٹ کریں. سو پلیز ریمبر پاکستان میں صرف 4 فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پاس لائسنسز ہیں، دیٹ از بینکس، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز، انشورنس کمپنیز اینڈ بروکریجز. ان کے علاوہ اینی ون ایلس دیٹ از فنکشننگ ان پاکستان، پلیز بی کیئرفل آف دیز آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارمز. جہاں SECP کا لائسنس نہیں ہے وہاں SECP آپ کے پیسے کی خدا نخواستہ اینی تھنگ ہیپنز ریکوری نہیں کر پائے گا. سو پلیز بی ویری کیئرفل. ٹیک کیئر آف یور انویسٹمنٹس. لک ایٹ دا اسٹاک مارکیٹ. اف یو ڈونٹ ہیو این اکاؤنٹ, open it. It's the best place to invest if you ask me. Just an opinion. I will see you guys next time. Have a great weekend. Take care. Khuda Hafiz.